किसी भी पेशेंट को काउंसलिंग तब तक अच्छी नहीं कर सकते जब तक आपको खुद all of these disclosures need proper counseling skills. How we can define counseling? It is to help the patients to help themselves. Setting and exclusivity is always going to impact. मसला क्या है कि हम अगर किसी को पंजाबी समझ आ रही है तो हम इंग्लिश में बताना शुरू कर देते हैं। आपने उन्हें बताना है, फैसला उन्होंने खुद करना है, वो सही करें वो गलत करें। Everyone is different, their thoughts are different, their beliefs are different and their socio-economic status is going to be different. और बाद में पता चले कि भाईजान वो तो कहीं दूर के रिश्तेदार थे कि नहीं जी मेरी वालदा बीमार बहुत है, ये जरा दिल की कमजोर है, तो आप ना इनको ना बताएं, मुझे बता दें। बोनस टिप्स दूंगा वो ये कि भाई गेम सारी है डर की, तो इनकी नेगेटिव काउंसलिंग कर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे हाउ टू काउंसल एंड टॉप 5 मिस्टेक्स नॉट टू डू। अगर मुझसे कोई पूछे कि वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल या एक्सपर्टीज जो अगर एक कोई डॉक्टर डेवलप करता है जो कि रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल होने के लिए, इधर एज ए सर्जन, फिजिशियन, वट एवर फील्ड दे आर, कुछ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, तो काउंसलिंग इज लाइक जिस तरह हमारे जिस्म में जान है, हमारे रूह है, उसी तरह हमारी फील्ड के अंदर आपकी काबिलियत की रिफ्लेक्शन आपकी काउंसलिंग स्किल से होनी है। The number one mistake is we don't have good understanding about the disease or condition. होता क्या है कि आप जो है किसी भी पेशेंट को काउंसलिंग तब तक अच्छी नहीं कर सकते जब तक आपको खुद उस डिजीज की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या किसी कंडीशन की प्रॉपर अप टू डेट नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी डिजीज की काउंसलिंग अच्छी नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग की, और काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर कोई डॉक्टर अगर 3 तरह की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स कैरी करता है तो एक तो उसकी स्किल है, दूसरी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और फिर उसके पास नॉलेज होना चाहिए। तो आई मीन टू से कि counseling is going to be always an integral part whenever we are discussing anything with patient. Either we are trying to convince the patient to get the therapy, or either we are trying to make them realize that your disease is going to kill, or either we are going to tell them that you may die or your condition is very critical. All of these disclosures need proper counseling skills, or you can say communication skills. How we can define counseling? It is to help the patients to help themselves. To proper counseling, the important things that are required is to have a good, thorough, up-to-date understanding of the disease that you are going to disclose or you are going to counsel about. If you don't know in detail the whole concept and the up-to-date management, then believe me, you can't do a good counseling. So I have seen my junior doctors trying to make blunders or trying to say those things that don't even exist in literature. तो आपने भाईजान बहुत ज्यादा कोई ओवर कमिट भी नहीं करनी बातें और अंडरस्टेट भी नहीं करनी। कहना चाहूँगा कि अच्छे नॉलेज के साथ साथ आपके अल्फाज का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अल्फाज कौन से होंगे इससे मरीज के ऊपर असर मुख्तलिफ पड़ सकता है। सो अब हम बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की जो हम काउंसलिंग के दौरान करते हैं। अगर वो ना की जाए तो आपकी काउंसलिंग 100 गुना बेहतर हो सकती है। तो वो है बैड सिटिंग, सेटिंग एंड एक्सक्लूसिविटी इज ऑलवेज गोइंग टू इम्पैक्ट कि आप क्या कहना चाह रहे थे और उसका मतलब क्या समझा गया। अगर आप किसी गलत जगह पर हैं तो भाई मान लें कि आपकी बातों का असर मरीज पर होने नहीं लगा। अब मसला क्या है, होता ये है कि हमारे यहाँ बहुत से इकट्ठे पेशेंट्स एडमिट होते हैं। एक बेड पर एक पेशेंट क्रिटिकल होता है, उसका सीपीआर चल रहा होता है, तो साथ वाले बेड पर एक डॉक्टर साहब ये बात बताने में लगे होते हैं कि आप बिल्कुल ठीक है, हम आपको छुट्टी देने लगे। तो भाई ये आपने जिंदगी भर याद रखना है कि अगर आप किसी को बात समझाना चाहते हैं, उसको किसी बात पर लाना चाहते हैं ताकि आप मरीज के लिए कोई अच्छा फैसला कर सकें, उनके लवाहिकीन को बात समझा सकें, उनको कन्विंस कर सकें, तो ऑलवेज रिमेंबर कि सिटिंग, सेटिंग एंड exclusivity is going to play
an important role. اگر آپ کسی سائلنٹ جگہ پر بیٹھ کر آمنے سامنے اور مریض کو یا مریض کے لواحقین کو اچھی طرح سے یہ ریئلائز کرائیں کہ آپ ان کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس دوران موبائل فونز بند ہوں، آپ انہی کے لیے دستیاب ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا یا وہ آپ بات کو عمل سمجھیں گے نہیں. So this is the second most common mistake. So next, using inappropriate language and jargons. اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم اگر کسی کو پنجابی سمجھ آ رہی ہے تو ہم انگلش میں بتانا شروع کر دیتے ہیں یا اردو میں، اور اس میں بیچ بیچ میں کچھ انگلش کے ایسے الفاظ لگا دیتے ہیں کہ اس کی الفاظ کی سمجھ نہیں آتی مریض کو. تو آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا. فورتھ تھنگ از کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو مجھے لگ رہا ہے ٹھیک کسی چیز کے متعلق، مریض وہی چوز کر لے. اس کے ساتھ ایشوز کیا ہیں کہ یو ایکچولی ہرٹ یور سیلف. اب آپ ڈاکٹر ہیں، سننے والا تو ڈاکٹر نہیں ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ پیشنٹ ڈائلسس کروا لے، لیکن مریض کی ایک اپنی سوچ ہے، اس کی ایک اپنی زندگی گزارنے کا نظریہ ہے، یا اس کے لواحقین کا ایک اپنا نظریہ ہے. میں خود کئی دفعہ ایسی سچویشن میں سے گزر چکا ہوں کہ جب میری کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ مریض اگر ابھی ڈائلسس کے لیے سائن کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کافی سالوں کا اضافہ ہو جائے گا، لیکن مریض اور ان کے لواحقین کا ایک اپنا ویو ہے کہ وہ نہیں کرانا چاہتے ڈائلسس. تو یہ مسٹیک ہم اکثر کرتے ہیں. کیا کہ بینگ اے ڈاکٹر ہم کیونکہ بہت زیادہ چیزوں کو زیادہ جانتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ مریض وہ چیز چوز کر لے جو میں چاہ رہا ہوں. اور میں کیا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پیشنٹ ڈائلسس کروا لے، یا فار ایگزامپل آپ چاہ رہے ہیں کہ پیشنٹ بون میرو بایوپسی کروا لے. Our job is to counsel them in simplest ways کہ help them to help themselves. آپ نے انہیں بتانا ہے، فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. وہ صحیح کریں، وہ غلط کریں، یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ آخر پر مریض ہی کا ہے. تو اس لیے آپ نے اس کو پرسنل نہیں لینا. اپنی خواہشات، اپنی سلیکشنز یا اپنی چاہت کا آپ نے ان کو تھوپنا نہیں ہے. انہوں نے خود اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے. آپ نے ان کو انف ڈیٹا، ایویڈنس، باتیں بتانی ہیں. انتخاب انہوں نے خود کرنا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہرٹ کرتی ہے، ہمیں بار بار غصے میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اپنی جو وش ہے، اپنی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس حساب سے مریض کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی فیصلہ کرے. So the world is not like that. Everyone is different. Their thoughts are different. Their beliefs are different. And their socio-economic status is going to be different. So اس لیے آپ نے اپنی ججمنٹس کو امپوز نہیں کرنا، اپنی وش کو امپوز نہیں کرنا، اپنی چوائس جو آپ چاہ رہے ہیں وہ امپوز نہیں کر دینی. انہیں ٹائم دینا ہے. لیٹ دیم چوز. اور یہ سب سے پہلی بھی ہو سکتی ہے مسٹیک، اور سب سے آخری بھی، کہ بھائی آپ کا لگایا ہوا آدھا گھنٹہ جو کہ آپ نے اتنی تفصیل سے بیماری بتائی، سمجھائی، اس سے مرنے کے چانس کتنے ہیں، اس سے بچنے کے چانس کتنے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ بھائی جان وہ تو کہیں دور کے رشتہ دار تھے، وہ آج عیادت کے لیے آئے تھے اور جناب وہ چلے گئے ہیں. اب ان کے بعد اس کے اصلی بھائی اب تشریف لائے ہیں، تو اب آپ کیا ان کو بتائیں گے؟ Let's summarize کہ when you have to counsel, first you have to select an appropriate person. Always have to be the patient. But in our setting اکثر اوقات مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی میری والدہ بیمار بہت ہیں، یہ ذرا دل کی کمزور ہے، تو آپ نہ ان کو نہ بتائیں، مجھے بتا دیں، ہم پھر بعد میں ان کو خود بتائیں گے. So this is totally wrong. لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر ہمیں پھر ایک درمیانی رستہ نکالنا پڑتا ہے. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب ہر بار مریض ہی کو بتائیں. I always try to say کہ ہمیشہ ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ مریض سے 1-to-1 فیس ٹو فیس بات ہو. یہ ممکن ہے بالکل جب پیشنٹ آپ کے پاس آؤٹ پیشنٹ سیٹنگز میں آ رہا ہے، پیشنٹ کلینکلی اسٹیبل ہے. لیکن جو ہاسپٹلائزڈ پیشنٹس ہوتے ہیں یا کریٹیکل کیئر کا معاملہ ہے، سی سی یو میں ہیں پیشنٹس یا ایچ ڈی یو کے پیشنٹس ہیں، وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیشنٹ ایک تو اس سچویشن میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات سمجھ سکے اور جواب دے پائے. تو آپ نے ایک اچھے بندے کا انتخاب کرنا ہے.
یہ سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ کہ کہاں پر یہ باتیں کی جانی ہیں اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اب آپ نے ہو سکے تو اگر آپ نے اس ڈیزیز کے بارے میں ابھی ریسنٹلی نہیں پڑھا یا آپ کو کمپلیٹ معلومات نہیں ہے تو آپ پہلے خود پڑھ لیں، کہیں انٹرنیٹ سے دیکھ لیں، کتاب سے دیکھ لیں۔ بے شک آج اس بارے میں ساری گفتگو نہ کریں، ایک دن چھوڑ کے کر لیں، پھر اس کے بعد آپ پراپر مریض سے بے شک پوچھ لیں کہ جی آپ کس زبان میں سمجھنا چاہیں گے، آپ پنجابی یا اردو، کس زبان میں اچھا سمجھ پائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ بھائی سب کچھ بتا دینا ہے اور اختیار ان کے آگے رکھ دینا ہے یا فیصلہ ان کے حوالے کر دینا ہے۔ لیٹ دیم چوز۔ اگر وہ آپ کو کہہ دیں ڈاکٹر صاحب جو آپ کا دل کرتا ہے کر لیں، تو دین اگین ٹرائی ٹو ٹیل دیم کہ میرا مشورہ یہ ہے، اب آپ اپنا بتا دیں۔ سو ڈونٹ ٹیک ڈیسیژن آن دیئر بہاف، ان کے بہاف پر آپ نے ڈیسیژن نہیں لینے۔ ایٹ دی اینڈ ڈیسیژن پیشنٹس کے لواحقین نے ہی لینا ہے یا پیشنٹ نے خود لینا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ بونس ٹپس دوں گا، وہ یہ کہ بھائی گیم ساری ہے ڈر کی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈراؤ گے نہیں تو کماؤ گے نہیں، ڈراؤ گے نہیں تو مناؤ گے نہیں۔ تو بھائی آپ ڈراتے ہیں، پیشنٹ مان جاتے ہیں، تو کہانی ساری یہ ہے۔ اب آپ نے ان چیزوں کو پرسنلی لینا، اس سے آپ کی زندگی میں بڑا سکون رہے گا۔ اور اب ڈیفینیشن بڑی سمپل سی تھی کاؤنسلنگ کی، وہ تھی کہ ہم اصل میں کر رہے ہیں مدد مریض کی تاکہ وہ اپنی مدد خود کر سکے۔ ان دی اینڈ میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ آلویز ٹرائی ٹو بی میک ریشنل ججمنٹس ایز ویل۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنا بھی ٹائم گزارا ہوتا ہے ایز اے ڈاکٹر، کہیں نہ کہیں ہم پہلے ایک ذہن بنا چکے ہوتے ہیں کہ اس مریض کو ہم نے کسی کام کے لیے منانا ہے یا پھر بھگانا ہے، اور یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وارڈوں میں، بہت جگہ ایسے ہو رہی ہوتی ہیں۔ کہیں پہ جب ہمیں لگتا ہے کہ بھئی پیشنٹس جو ہیں وہ بات نہیں مان رہے تو ان کی نیگیٹو کاؤنسلنگ کر دی جائے۔ ڈاکٹرز نو دیٹ کہ نیگیٹو کاؤنسلنگ کا کیا مطلب ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو جیسی کاؤنسلنگ کی ویسی ہی کاؤنسلنگ بھی وقت کی ضرورت ہے، حالات کی مجبوری ہے، لیکن جہاں ہو سکے ان ہدایات پر عمل کریں اور یقین مانیں کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان پر عمل ضرور کریں۔